अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको प्रोग्राम के फ़कीर में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ हमेशा की तरह सैयद सरफराज अहमद शाह साहब मारूफ रूहानी स्कॉलर मौजूद हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे, सवाल इनके सामने रखेंगे और इनसे गाइडेंस लेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। वो मुझे प्रोग्राम ये शुरू करने से पहले याद आ रहा था कि हज़रत बाबा फ़रीद ने एक जगह लिखा कि 5 रुकन इस्लाम के हैं और छठा रोटी है, और अगर छठा ना मिले तो फिर पांचों के पांचों जो हैं वो भी एक तरह से उनको पीछे रह जाते हैं। ये जो आजकल के हालात हुए हैं, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, परेशानी बहुत ज़्यादा है, इस हवाले से देखिए तो बाबा फ़रीद का कौल किस हद तक सच्चा नज़र आता है और किस हद तक उसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। जनाब हज़रत बाबा फ़रीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह साहब के साहिब इल्म होने में तो कोई दो राय हो नहीं सकती। रब ताला ने उन पर ख़ास इनायात फरमाई थी, बड़े साहिब इल्म थे। इसी बात को जनाब हज़रत अली करमल्लाह वजह ने यूँ फरमाया था कि मुफलसी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। हुकूमत कि जब हुकूमत में हम होते हैं तो बहुत सी मजबूरियां सामने आती हैं, लेकिन उन मजबूरियों का मतलब ये नहीं होता कि हम आवाम को भूखे मार दें। उसके बहुत से रास्ते निकल सकते हैं। आप घर के लेवल पर एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि कोई बाप अपने बच्चों को भूखा मरता नहीं देख सकता। वो नौकरी नहीं मिल रही तो हाथ की मजदूरी कर लेगा वो, ताकि बच्चों को रोटी मिलती जाए। अगर मजदूरी नहीं मिलेगी तो कर्ज लेके बच्चों का पेट पाल लेगा। ऐसे मेथड इस्तेमाल कर लेने चाहिए। इकोनॉमिक्स में गुंजाइश है ऐसे बहुत से मेजर्स की कि हम महंगाई को पूरी तरह से कुल्ली तौर पर तो एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन एक हद तक हम कंट्रोल में ला सकते हैं। और ये दुरुस्त है कि उसके लिए हमें फिर दूसरे ममालिक से कर्ज़ों के लिए रुजू करना पड़ेगा। हुकूमत बड़ी ज़िम्मा नहीं हो सकती इस बात से कि हम क्या करें। मजबूरियां ऐसी हैं कि ये महंगाई होगी, तो उनकी बात को दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए, ठीक है, लेकिन हम एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं कि महंगाई को कम कर लें, काबिल बर्दाश्त हद में ले आए। ये दिस इज वन साइड ऑफ द पिक्चर। ठीक है। दूसरी साइड, जैसे मैंने अभी अर्ज किया था कि जनाब हज़रत अली करमल्लाह जो ने फरमाया था कि मुफलिसी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। कुफ्र तक ले जाती है। दूसरी तरफ जनाब हज़रत अली करमल्लाह वजह ने इकनॉमिक्स का एक ऐसा हैरान कुन फार्मूला बयान फरमाया एक सेंटेंस में कि अगर वो अप्लाई कर लिया जाए तो तमाम दलिदर दूर हो जाते हैं। और वो फार्मूला था कि मैंने अपनी ज़रूरियात इतनी कम कर ली कि मैं अमीर हो गया। तो ये दोनों चीज़ों को अगर बैक वक्त लेके हम चलें, महंगाई कम करने के मेजर्स और दूसरी तरफ इस बात को, ठीक है, तो यकीनी तौर पर महंगाई मैनेजेबल हो जाएगी, रादर मैनेजेबल लिमिट्स में आ जाएगी। ये जो आपने बात इरशाद फरमाई, यानी 2 अक़वाल हज़रत अली के करमुल्लाह वजह के और एक हमने बाबा फ़रीद साहब का जिक्र किया। अब उसमें यह है कि एक फ़र्ज़ यानी एक बात तो ख़ुद पे लागू करने वाली है कि मैं अपनी ज़रूरियात को कम से कम करता चला जाऊँ, और दूसरी हुकूमतों के ऊपर है कि वो उसको करें। लेकिन मसला ये है कि ऐसी सूरत में जब महंगाई इतनी ज़्यादा हो कि ज़रूरतों को कम करते करते, मैं कुछ दिन पहले लाहौर में एक जगह भट्टा चौक जहाँ मज़दूर बैठते हैं, तो वहाँ मैं ऐसी कुछ मज़दूरों से मैं बात करने लगा, तो उन्होंने कहा सूरत हाल ये हो गई है कि हमने 3 वक्त के खाने की बजाय 2 वक्त कर दिया अपना खाना, तो फिर भी हमारा गुजारा नहीं हो रहा। तो ऐसे में फ़र्द कितना कम कर लेगा मतलब अपने आप को? नहीं, उसकी गुंजाइश तो रहती है फ़र्क कम करने की,
لیکن ہمیں اس کی ایک سائڈ اور دیکھ لینی چاہیے کہ کرونا نے بری طرح ہلا کے رکھا ہے ملکوں کو. ہم ہر معاملے میں برطانیہ کی طرف دیکھتے ہیں. وہاں صورتحال یہ ہے کہ جو لیڈنگ سٹورز ہیں لائک ٹیسکو، انہوں نے اپنے یہاں فوڈ بینک قائم کر دیے ہیں. اب لوگ جاتے ہیں وہاں بائی کرنے کے لیے. اگر 10 چیزیں اپنے گھر کے لیے خریدی تو ایک چیز خرید کے اس فوڈ بینک میں ڈال دی. ٹھیک. تو وہ لوگ جو خریدنا افورڈ نہیں کر پاتے وہ وہاں سے خریدتے ہیں. اور اس وقت عالم وہاں یہ ہے کہ فوڈ بینک سے استفادہ کرنے والے لوگ وہ ہیں جو کی پوسٹیں کہلاتی، کی ورکرز کہتے. ٹھیک ہے. انگریز انہیں کی ورکر کہتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہر جگہ مہنگائی کا یہی عالم ہو گیا ہے کہ تمام ملکوں میں ڈبل 3 ٹائمز یہ مہنگائی ہوئی ہے. اس کو میں جسٹیفائی نہیں کر رہا. میں نے تو پہلے عرض کیا کہ حکومت کے اختیار میں ہے ایسے میئرز لینا کہ مہنگائی پوری طرح اگر ختم نہیں ہوتی، اور ہو بھی نہیں سکتی، ایٹ لیسٹ وہ مینیجیبل لمٹس میں آ جائے. لیکن آپ نے یہاں کے لیے بھی لوگوں کو کہا کہ ایسے جو مخیر حضرات ہیں جی اگر وہ فوڈ بینک اس طرح کے قائم کر لیں، کچھ پیسے ڈالتے رہیں جو غریب لوگوں کے کام آ جائے. میں جانتا ہوں ایک صاحب کو جن کا ایک چھوٹا سا ریسٹورانٹ ہے اور وہ وہاں پہ لوگوں کو مفت جو کھانا آ رہا ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں. میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں. جی. تو لوگ کر رہے ہیں، لیکن یہ جو فوڈ بینک والا کانسیپٹ ہے اس میں پیسے نہیں دیے جاتے. اب اگر میں اپنے گھر کی مہینے بھر کی گروسری کرنے گیا ہوں تو جہاں میں نے اپنے گھر کے لیے خریدا ہے تو اس کا ایک حصہ میں خرید کے اس فوڈ بینک میں ڈال دوں، دوسرا جو بھی آئے وہ وہاں سے فری لے جائے. اس فوڈ بینک کانسیپٹ سے کہ مہینے بھر کی گروسری اگر خریدی ہے تو اس کا ایک حصہ میں دے دوں. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جو آپا بانو قدسیہ نے سنایا مجھے. تو وہ کہنے لگی کہ شاہ صاحب، بلکہ وہ شاہ جی کہتی تھی مجھے کہ شاہ جی، ہم پہ ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ ہم جو بہت ضروری چیزیں ہیں جیسے یہ ٹیبل فین ہے، یہ اگر خریدنا ہے تو ہم اسے روپاؤں میں نہیں تولتے تھے بلکہ اسکرپٹ میں تولتے تھے کہ اس پنکھے کی قیمت 6 اسکرپٹ ہے. تو ہم وہ 6 اسکرپٹ لکھتے تھے. میں اور اشفاق احمد صاحب کو خان صاحب کہتی تھی، میں اور خان صاحب. تو جب وہ 6 اسکرپٹ لکھ کے دیتے تھے، ہمیں پیسے ملتے تھے تو پنکھا لے آتے تھے. تو انہی دنوں اشفاق صاحب کے مرشد تھے، عرف عام میں بابا نور والے کہلاتے تھے لیکن اصل نام تھا فضل صاحب. جی. تو فضل شاہ صاحب کے پاس دونوں گئے، آپا بانو قدسیہ اور اشفاق احمد خان صاحب. تو فضل شاہ صاحب نے بانو آپا سے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ جو گھر کا سودا لے کے جاتی مہینے بھر کا، اسے پاک کر لیا کیجیے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیسے؟ کہ دھو لیا کیجیے اسے، تو اللہ تعالیٰ برکت دے دے گا. واپس آ گئے خوش. جب رات کو لیٹے تھے تو بانو آپا کے مطابق ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں نے اپنا راشن دھویا تو باقی کیا بچے گا؟ آٹا دھلنے کے بعد کہاں رہ جائے گا؟ نمک، مرچ، چینی. تو انہوں نے اشفاق صاحب سے پوچھا کہ خان صاحب یہ دھلے گا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ خود میری سمجھ میں بھی نہیں آیا. تو خان صاحب نے کہا کہ ایسا ہے کہ کل صبح دوبارہ چلتے ہیں ان کے پاس. تو یہ دوبارہ چلے گئے فضل شاہ صاحب کے پاس اور فضل شاہ صاحب سے کہا کہ جناب آپ نے حکم دیا تھا راشن کو پاک کرنے کا دھو کے، لیکن وہ دھلے گا کیسے؟ تو فضل شاہ صاحب نے کہا کہ بہت آسان کام ہے. جتنا آپ اپنے مہینے بھر کی گروسری کرتی ہیں اتنا ہی ایک علیحدہ کارٹن بنوا لیجیے
اور وہ کسی غریب کے گھر میں ڈلیور کر دیں تو آپ کا راشن دھل کے پاک ہو گیا. اب یہ کانسیپٹ ہے ایک فقیر کا، فضل شاہ صاحب کا. لیکن یہ کانسیپٹ اکانومی کو بڑی تیزی سے چلا دے گا. اگر ہم چلیے 100% نہ صحیح تو جو راشن میں نے مہینے بھر کا لیا گھر کے لیے، میں اگر اس کا 25% نہیں 10% اگر میں وہ علیحدہ سے بندوا کے اپنے رشتہ داروں میں یا محلے میں کسی صاحب کو وہ دے دوں تو اس سے ان کا کچن چل جائے گا. لیکن یہ جو دینے والی بات ہے رؤف صاحب، اس کے اندر انسان بڑی ٹائٹ روپ پر چلتا ہے، تلوار کی دھار پر. نیکی اور تکبر میں ایک بال برابر فرق ہے، جسٹ ہیئر لائن ڈفرینس. اگر انسان کو یہ ادراک ہونے لگے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، نیکی نہیں رہتی، وہ تکبر بن جاتا ہے. تو جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں دینے کا کانسیپٹ آنا ہی نہیں چاہیے. آپ جی سر، ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہماری اصل زندگی آنے والی زندگی ہے، موت کے بعد کی زندگی، اور وہی رہے گی ہمیشہ. اور رب سے ملاقات بھی اس زندگی میں ہو سکتی ہے. تو جب ہمیں اس زندگی میں اتنا شوق یا اتنی محبت، یا ہم چاہتے ہیں کہ ہم جلد سے جلد رب سے ملاقات ہو، لیکن موت کی خواہش کرنا اور موت مانگنا گناہ ہے. بات یہ ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت ابدی زندگی کی ابتدا ہے. اس زندگی میں ہم جب رب سے بہت محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، تو وہ عشق ہمیں ایک ایسی طرف لے جائے گا جہاں ہم رب کی بندگی کرنے لگیں گے. انسانی فطرت میں ہے کہ جس سے انسان پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، اس کی چھوٹی سی چھوٹی بات کو مان کر اسے پورا کر کے انسان کو خوشی ہوتی ہے. جس سے انسان عشق کر رہا ہوتا ہے اس سے سزا کا خوف اتنا نہیں ہوتا جتنا یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. تو اس کی ناراضگی کا خوف سے اس کی چھوٹی سی چھوٹی بات کو بڑی خوشی سے پوری کرتا ہے. تو جب ہم اللہ سے عشق پالتے ہیں اسی دنیا میں، تو اس عشق کے تحت ہم رب سے بے پناہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. تو اس کی ناراضگی کو پریونٹ کرنے کے لیے ہم اس کی چھوٹے سے چھوٹے حکم پہ بھی عمل کریں گے. تو جب ہم اس کے چھوٹے سے چھوٹے حکم پر عمل کرتے ہیں تو ایک بہت اعلیٰ درجے کی ابدی زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے. اور یہ قدرتی امر ہے کہ جس سے ہم عشق کرتے ہیں اس کو دیکھنے کی خواہش بڑی شدید ہوتی ہے. اسی لیے وہ لوگ جو رب سے عشق کرتے ہیں، رب کے نیک بندے ہیں، وہ موت سے خوفزدہ نہیں ہوتے بلکہ موت کا انتظار کرتے ہیں. موت کی خواہش نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ رب کا حکم ہے. جو زندگی اور موت ہے وہ رب کے اختیار میں ہے. تو رب کے اختیار کو چیلنج نہیں کرتے وہ، لیکن موت کا انتظار کرتے ہیں بڑی بےتابی سے کہ کب ہم اس دنیا سے جائیں گے اور کب ہمیں رب کا دیدار ہوگا. یہ کانسیپٹ ہے اس کا سارا. کہ شہادت جو ہے خواہش اس کی کرنا، اس میں اور موت کی خواہش کرنے میں ایک فرق تو ہے ظاہر ہے بہت بڑا، لیکن وہ بھی تو پھر مطلب ایک طرح سے موت ہی ہے. نہیں، وہ موت بے معنی موت نہیں ہے. وہ موت ہے اپنی زندگی کو قربان کر دینا اللہ کی راہ میں. وہ قربانی ہے، موت نہیں ہے. تو جب ہم اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے اپنی خواہش کے ساتھ، جس کو ہم کہتے ہیں کانشیس ایفرٹ کے ساتھ، تو قربانی کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں ہم اپنی، تو اس کا صلہ بھی اتنا ہی بڑا ہے. آپ سر میرا کویشچن یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں
جو فرقہ واریر پر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، سر کیا ہمیں اس چیز کی اسلام اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی فرقے کو تنقید کا نشانہ بنا سکیں؟ دیکھیے، ہمیں کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے بحیثیت مسلمان کے. بنیادی عقائد جو ہیں ہمارے سب کے ایک ہیں. فقہی مسائل جو ہیں ان پر اختلاف ہے، دینی مسائل میں نہیں ہے، شرعی مسائل میں نہیں ہے. کلمہ تو سب رب کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں، سب فالو کرتے ہیں قرآن کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہم مانتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ قرآن سے پہلے نازل ہونے والی تمام کتابوں پر ایمان ہے ہمارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام رسول جو تشریف لائے ان پر ہمارا ایمان ہے. تو فقہی مسائل ہیں، اس کو اتنی اہمیت ہم نہ دیں، بلکہ دوسروں کی دل آزاری کے خوف سے خاموش رہیں، اور بہت خوبصورت طریقے سے اگر کوئی غلطی کرتا نظر آتا ہے تو اس کو بہت خوبصورت طریقے سے وہ غلطی پوائنٹ آؤٹ کر دیں. ہمارے پاس ایک بڑی زبردست اگزامپل موجود ہے کہ جناب امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دونوں شہزادے مسجد میں تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب تشریف لائے، انہوں نے وضو کیا، وضو میں غلطی کر گئے وہ. اب یہ بچے تھے، بالکل چھوٹے بچے ہونے کے باوجود انہوں نے ان صاحب سے کہا کہ دیکھیے ہم وضو کرنے لگے تو ذرا غور سے دیکھیے گا، کہیں ہم سے غلطی نہ ہو تو ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر دیجیے گا. تو وضو کیا تو وہ صاحب سمجھ گئے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنی غلطی کریکٹ کر لی. اب یہ ہمارے پاس اتنی زبردست مثال موجود ہے کسی کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے، تو ہم ایسے کام کیوں کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو جائے. جی کون ہے یہاں پہ؟ سر میرا کویسچن یہ ہے کہ حلال رزق سے گزارا نہیں ہوتا، تو ایک مزدور کرے تو کیا کرے؟ یعنی کہ نہ حکومت کوئی اسے مدد دے اور نہ ہی یعنی کہ کوئی امیر اسے سہارا دے. نہیں، گورنمنٹ نے ایک حد تک، تو میں گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا، میں اسے ڈیفینڈ کر رہا ہوں. بہت بلکہ ڈیکیڈ سے کہنا چاہیے، 3-4 ڈیکیڈ سے بیت المال اور اس طرح کے دوسرے ادارے قائم کیے ہوئے ہیں، اور جہاں سے ایسے لوگوں کو فائنینشیل اسسٹنس مل جاتی ہے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جب انسانیت کا تصور نہیں تھا تو زمین و آسمان بھی نہیں تھے، تو خدا کو ماننے والا کون تھا؟ تو خدا کہاں پایا جاتا تھا؟ جب کچھ نہیں تھا تو خدا کی ذات تھی. فرشتے رب کی حکم عدولی کبھی نہیں کرتے. فرشتے بالکل اسی طرح کام کرتے ہیں جیسے کمپیوٹر کو ایک پروگرام ہم نے اگر فیڈ کر دیا تو کمپیوٹر وہ کرتا رہتا ہے، تو فرشتے بھی کرتے تھے اسی طرح سے. تو رب نے یہ چاہا کہ کوئی ایسی تخلیق کروں جس سے یہ جانا جائے کہ میں کیا ہوں، میں کیسا ہوں. تو رب تعالیٰ نے پھر انسان کو تخلیق کیا اور اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنا دیا. یہ اس وقت صرف رب اور فرشتے تھے، فرشتے رب کو ماننے والے تھے. جو آپ نے سوال کیا کہ اس وقت رب کو کون مانتا تھا، تو فرشتے تھے جو مانتے تھے. ویسے تو وہ ہے نا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس پہ لگتی ہے محنت زیادہ. انسان ہونا زیادہ بہتر ہے لیکن محنت بہت ہے، اس محنت کا خیال ہو تو پھر مطلب. جی کون ہے یہاں پہ؟ جب بھی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کیا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے؟ اسلام میں اس کی کیا وضاحت ہے؟ دیکھیے، ایک کانسیپٹ ہمارا کلیئر نہیں ہو رہا. ہم ہر چیز میں بہت ججمنٹل ہیں، بہت ہی ہائیلی اوپینینیٹڈ ہیں. ہم یہ فیصلہ رب پر کیوں نہیں رہنے دیتے کہ کون اچھا کون برا؟
کس کو جنت میں جانا ہے، کس کو جہنم میں جانا ہے، کون گناہگار ہے، کون نیک ہے۔ میں نے شاید پچھلے پروگرام میں یا اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ رب کی رحیمی اور اس کے غفور الرحیم ہونے کی ایکسٹینٹ کا تو یہ دیکھ لیجئے کہ اگر وہ ایک طوائف کو کتے کو پانی پلانے پر بخش دیتا ہے، کون جانے کہ وہ اپنے کس بندے کو کس بات پر بخش دے گا۔ تو ہم اتنے ججمنٹل نہ ہوں کہ ہم کسی شخص کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ یہ گناہگار ہے، یہ نیک ہے، یہ جہنمی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جہنم میں جائے گا، یہ جنت میں جائے گا۔ یہ فیصلہ رب کا ہے، وہ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ ہم یہ فیصلہ رب پہ رہنے دیں۔ قاتل ہے، اس نے دنیا میں اپنی سزا بھگت لی ہے، اس کے رب نے جو حد مقرر کی ہے، حد جاری کی ہے، خون کا بدلہ خون، وہ اپنی سزا پا گیا عدالت سے، اور اس کو خون کے بدلے میں خون اس سے لے لیا گیا۔ وہ کلمہ گو ہے، تو ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کی خطائیں معاف فرما کے اس پہ رحم فرمائے اور اس کو جنت میں جگہ دے دے۔ تو رب سے ہم رحم مانگ سکتے ہیں۔ یہ خوب ہے کہ رب سے ہم صرف دنیاوی چیزیں ہی مانگتے ہیں، حالانکہ رب سے مانگنے کو بہت کچھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ ایک بار بھی کبھی دنیا مانگی ہو رب سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کی گئی ہے، اور وہ ڈویبل ہے۔ ہم رب تعالیٰ سے اس کی مغفرت کی دعا ہم اپنی کر سکتے ہیں کہ ہماری مغفرت فرما دے، گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں رب تعالیٰ سے، اس کا رحم مانگ سکتے ہیں، اس سے اس کی رحمتوں کا سوال کر سکتے ہیں، اور تو اور اگر حوصلہ ہے ہم میں تو ہم اللہ سے اس کی ذات مانگ سکتے ہیں، یا اللہ تو اپنا آپ مجھے عطا فرما دے، مجھے اپنا بنا لے۔ تو ہم دوسروں کے لیے بھی اگر اللہ سے اس کا رحم، اس کی رحمتیں، اس کی مغفرت، اس کا سوال کریں، تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا دوسرے آدمی کے لیے کیا ہوگا، وہ تو رب کا فیصلہ ہے، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ دعا مانگنے والے پر رحمتیں ضرور نازل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ لینے کا آسان ترین طریقہ بڑے صدق دل سے، بڑے اخلاص کے ساتھ اپنے دشمن کے لیے وہی دعا کیجیے جو اپنے لیے کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس وقت جو حالات ہیں، اس وقت وہ بہت ترقی پذیر ہیں اور مسلم ورلڈ اتنی ترقی پذیر نہیں ہے۔ ایسے حالات میں کیا صحیح پیغام پہنچنا ممکن ہے؟ یعنی کوئی بھی جو فاتح سی قوم ہے، جو اتنی زیادہ آگے بڑھی ہوئی ہے، وہ اپنے سے ذرا کم ترقی یافتہ قوم کی بات سننے کی روادار نہیں ہوتی عمومی طور پہ۔ تو کوئی ایسا ممکن ہے کہ ان تک پیغام پہنچ جائے صحیح معنی میں؟ دیکھیے، اس کے اندر آپ کی بات کو تھوڑا سا میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ پیغام حق کو دوسروں تک پہنچانا ہر مسلمان پر فرض ہے، جس کو آسان لفظوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو دین کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ وہ اسی لیے ہے کہ دوسروں تک پیغام پہنچ جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو ہے بڑا ضروری، کہ بالغ ہونے کے بعد نان مسلموں پر خود بھی فرض ہے کہ وہ حق کی تلاش کریں۔ ٹھیک ہے۔ تو آج کے زمانے میں تو بہت آسان ہے دوسروں تک آواز پہنچانا۔ ہر ملک میں اسلامی چینلز کام کر رہے ہیں، اس سے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ ہر مسجد میں جمعے کی نماز سے پہلے امام صاحب تقریر کرتے ہیں، دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم غیر مسلموں میں دوسرے ممالک میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہاں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن تبلیغ کے بارے میں ایک چیز بڑی اہم ہے، بنیادی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
زندگی میں ایسی کوئی بات نہیں کی جو انہوں نے خود نہ کی ہو. ہمیں اپنے آپ کو ایک ماڈل بنا کے پیش کرنا پڑے گا غیر مسلموں کے سامنے کہ مسلمان دنیاوی جو مادی وسائل ہیں ان کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے, وہ اپنے دین کو فالو کرتا ہے, تو دوسروں پہ زیادہ اثر ہوگا. اگر ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں اور خود اس پہ عمل نہیں کر رہے, اثر نہیں رکھے گی وہ بات. تو غیر مسلموں کے سامنے, کیونکہ کوئی ایسا ملک مجھے نظر نہیں آیا ابھی تک جہاں مسلمان نہ ہوں, وہاں ہمیں اپنے آپ کو ایک ماڈل کے طور پہ پیش کرنا ہوگا کہ جو کچھ دین کی بات ہم کرتے ہیں ہم اس پر 100% عمل پیرا ہوں. ہاں جی, ہے کسی کا سوال کوئی؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ اسلام میں جو فقیری کا ایکچوئل کنسیپٹ کیا ہے؟ اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ لفظ فقیر جو ہے اس کو ہم کئی معنوں میں یوز کرتے ہیں. ایک فقیر وہ بھی ہے جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. فقیر لفظ ہم ان لوگوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی زندگی وقف کیے ہوتے ہیں, اور روحانیت میں بھی ایک لفظ فقیر استعمال ہوتا ہے. بنیادی طور پر ہی ایک چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ پاتی ہے, وہ ہے روحانیت کا کانسیپٹ. ہم روحانیت کو اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ میرا جو کانسیپٹ ہے, جیسے میں دیکھوں گا کہ اس شخص کے پاس مافوق الفطرت قوتیں کتنی ہیں, اس کی ہوئی دعا کتنی جلدی قبول ہوتی ہے, اس کی کرامات کیا ہیں, میرے ذہن میں یہ آئے گا. حالانکہ روحانیت میں یہ چیزیں تو فقیر لوگ کنڈیم کرتے ہیں. جو روحانی لوگ گزرے ہیں, اگر ان کی لکھی ہوئی اپنی ان کے ہاتھ کی لکھی کتابیں اگر وہ پڑھیں گے تو اس میں کہیں کشف و کرامات کا ذکر نہیں. اگر کہیں انہوں نے کیا بھی ہے تو اس کو اس انداز میں کیا ہے گویا کہ وہ اسے کنڈیم کر رہے ہیں. روحانیت کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان اپنی ذات میں 3 چیزیں اکٹھی کر لے. ایک پازیٹیو تھنکنگ, دوسری عبادات, اور تیسری نیکی ہے. اور نیکی کو اگر مختصر ترین الفاظ میں ڈیفائن کریں ہم تو اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنی ذات, اپنی خواہشات, اپنے آرام اور اپنی ضروریات کو پسے پشت ڈال کر دوسروں کی ذات, ان کی خواہشات, ان کی ضروریات, ان کے جو ان کے رہن سہن کے طریقے, اس کو اگر ہم اپنی ضروریات پر, اپنے خواہشات پر, اپنے آرام پر پریسیڈنس دے دیں تو وہ نیکی ہے. تو جب ہم یہ راہ اختیار کر لیتے ہیں تو پھر ہماری روح میں بڑی لطافت پیدا ہوتی ہے, اس کی پرواز بلند ہوتی ہے. اور رب تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اتنے نیک ہو جائیں, جو میں نے ابھی عرض کیا کہ 3 چیزیں اکٹھی کر لیں اپنے اندر, ان کو ایک اعلیٰ درجے کی فراست عطا فرماتا ہے. لیکن ہم نے یہ کانسیپٹ بنا لیا کہ جو آدمی سالوں نہاتا نہیں ہے, بال اس کے ویل ارینج نہیں ہیں, لباس پھٹا ہوا ہے, کم سے کم ہے جسم پر یا ہے ہی نہیں, رال ٹپک رہی ہے, ناک بہہ رہا ہے, داڑھی کے بال بے ترتیب بڑھے ہوئے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا پہنچا ہوا شخص ہے. ایک لمحے کو ہم نہیں سوچتے کہ پروردگار انتہائی پاکیزہ ہے, بہت پاک صاف ہے رب, تو اس کا دوست اتنا گندا کیسے ہو سکتا ہے؟ رب بڑا نفاست پسند ہے. تو اس قسم کے حلیے کا انسان
ایسے نفاست پسند رب کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ رب بڑا خوش کلام ہے، قرآن پاک اس کا ثبوت ہے، تو فحش گفتگو کرنے والا اس کا دوست کیسے ہوگا؟ ہم معیار اپنے دین کے مطابق بنائیں کہ تقوی والا آدمی کون ہے۔ جی سر میرا آپ سے کوشچن تھا کہ اگر انسانیت نہ بنائی جاتی تو یہ ممکن تھا کہ یہ دنیا بنائی جاتی، اور اگر دنیا بنائی جاتی تو کون اور کیسے پہچانتا کہ اللہ پاک ایگزسٹ کرتے ہیں؟ ابھی آپ ہی کے ایک کولیگ نے مجھ سے سوال پوچھا تھا، تو اس کا جواب میں نے دیا تھا کہ انسان کی تخلیق یوں ہوئی کہ رب نے چاہا کہ میری کسی تخلیق سے یہ جانا جا سکے کہ میں کیسا ہو سکتا ہوں، تو انسان وجود میں آ گیا۔ اس کا جواب تو میں پہلے عرض کر چکا آپ سے۔ آپ ہیں؟ جی مائی کوشچن از کہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے؟ مطلب رب کی ناراضگی کی کیا نشانی ہے؟ رب بڑا رحیم و کریم ہے، وہ ناراض انسان سے نہیں ہوتا۔ اللہ معاف کرے کہ رب کسی سے کبھی ناراض ہو، وہ کہیں کا نہیں رہتا پھر۔ لیکن اگر ہمارا دل راغب ہو جائے دنیاوی عیش و آرام کی طرف، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم رب سے دور ہو گئے۔ ایک بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، حضرت بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ وہ علم کا بہت بڑا مینار ہے، اور ان کے شاگرد بڑے بڑے عالم ہوا کرتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جو کہ علماء تھے جا رہے تھے، تو آپ نے خواہش کا اظہار کیا کہ آج ہرن کے گوشت کے کبابوں کو دل چاہتا ہے۔ اب شاگرد پریشان ہوئے کہ استاد نے خواہش کا اظہار کیا، اس کو پورا کیسے کیا جائے، تو خاموش ہو رہے۔ رات گزارنے کے لیے جہاں جنگل میں پڑاؤ ڈالا تو ایک ہرن آیا جو آ کے ان کے پاس بیٹھ گیا، تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے ذبح کر کے اس کے کباب اپنے استاد کی خدمت میں پیش کر دیے۔ تو جب کباب سامنے گئے تو خوش ہو کے پوچھا کہ یہ کہاں سے آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہرن خود دوڑتا ہوا آیا تھا، یہاں آ کے ہمارے پاس بیٹھ گیا، ہم نے پکڑ کے ذبح کر کے اس سے یہ کباب پیش کیے ہیں آپ کو۔ تو فوراً ایک جملہ زبان سے نکلا جو 3 بار دہرایا کہ لوگوں آج میں مردود ہو گیا، مردود بمائے اللہ سے دور ہونے کے، میں آج مردود ہو گیا۔ تو سب شاگرد پریشان ہوئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو پوچھا کہ آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یاد رکھو کہ جب کسی شخص کی نفس کی خواہشات کو رب پورا کرنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ سے دور ہو گیا۔ تو یہاں یہ عالم ہے ہمارا کہ اگر کسی آدمی کی نفس کی کسی خواہش کو ایسے پورا ہوتے دیکھیں تو ہم تعریفاً کہتے ہیں کہ بڑا پہنچا ہوا شخص ہے، کہ دیکھیے ابھی اس نے یہ خواہش کی تھی، اس کو یہ مل گیا۔ شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت مہربانی، آپ سب کا بھی بہت شکریہ۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے اور ہمیں اپنے سوالات بھیجتے رہیے۔ ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔